बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूयॉर्क से लाइव आप देख रहे हैं प्रोग्राम गैब की बातें। मैं हूं उसका मेज़बान महमूद अहमद अवान। आप ये प्रोग्राम आज USA TV पर, जो कि चैनल 684 है, डिश नेटवर्क का, उस पर आप देख रहे हैं। नाज़रीन, तकरीबन 3 साल का अरसा हो चला है कि आपकी खिदमत में मैं ये प्रोग्राम लेके हाज़िर हो रहा हूँ। आपने देखा होगा कि इस 3 साल के अरसे में हमारे कुछ मेहमान भी तब्दील हुए, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल चेंज या तब्दील नहीं हुआ। मकसद यही था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बावरकत, जो हमारे मालिक है, हमारे खालिक हैं, हमारे राज़िक हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं वो, कि किसी तरह उनकी मिन्नत समाजत, उनके आगे रो के आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां दूर करने के लिए हम कुछ करें, कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताया जाए कि किस तरह हमारे आइम्मा और हमारे बुज़ुर्ग और अल्लाह के जो औलिया हैं, उन्होंने किस तरह अपनी मुश्किल ज़माने में, अपने मुश्किल वक्त में क्या रवैया अख्तियार किया, क्या तरीका अख्तियार किया। तो आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकसद पे पूरी तरह पाबंद रहे। बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ, हमने आपकी ढारिस भी बधाई, आपकी मुश्किलों में, आपके सख्त वक्त में आपका साथ भी दिया जिस तरह भी मुमकिन हो सका। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से जनाब उस्मानुल्लाह खान साहब लाहौर से बज़रिया स्काइप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहे हैं। बहुत सारे मुश्किलात हो गई थी तकनीकी तौर पे, कि टेक्निकली कभी उनका स्काइप मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी राब्ता मुनक़ते हो जाता था। तो हमने कोशिश की कि, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे ख़ुद न्यूयॉर्क में या अमेरिका में तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं, वो आपके लिए क़तन अजनबी नहीं हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाते रहे हैं। बहुत बड़े आलिम भी हैं, बहुत बड़े आमिल भी हैं, और रूहानियत की लाइन के बहुत बड़े माहिर भी हैं। आपका तारुफ़ उनसे कराता हूँ, जनाब डॉक्टर शहज़ाद मुस्तफ़ा साहब। डॉक्टर साहब, आपका तारुफ़ तो बड़ा लंबा है। क्या ही बेहतर हो कि आप ख़ुद ज़रा नाज़रीन को बता दें कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई, फिर दीनी तालीम कहाँ से हुई, दुनियावी तालीम कहाँ से हुई। आप माशाल्लाह PhD भी हैं, और आपका रूहानियत का भी एक सिलसिला है, बल्कि आपके दादा साहब बहुत ही मशहूर व मारूफ़ गुज़रे हैं इस तरीक़त के मैदान में, एक बहुत बड़ा नाम है उनका, तो उनके बारे में भी बताइए। तो गुजरात से ताल्लुक़ है आपका, और इब्तदाई तालीम आपकी वहीं पे हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ अपने आज TV पे गैब की बातों में मदऊ करने पर। मेरा ताल्लुक़ सरज़मीन गुजरात पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान गुजरात की बहुत मारूफ़ इल्मी, मज़हबी और रूहानी शख्सियत हज़रत पीर सैयद विलायत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें दुनिया शहनशाह विलायत के नाम से याद करती है, वो मेरे दादा हैं। उस इल्मी और मज़हबी और रूहानी ख़ानवादे से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA अरबी, इस्लामिक स्टडी, MPhil PhD की है, और 11 साल से अमेरिका में हूँ। यहाँ पे फ़िनिक्स यूनिवर्सिटी से मैंने ऑनलाइन पोस्ट डॉक्टरेट भी की है, और दरस निज़ामी, जिसे थियोलॉजी कहा जाता है, ये मेरा हमारे अपने इदारा जामे शाह विलायत में पाए तकमील तक पहुँचा, और वहीं पे मैंने तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह, हदीस और तफ़सीर की, और जिसे दौरा हदीस भी कहा जाता है, वो करने के बाद ये 3 स्पेशलाइजेशन होती हैं, वो मैंने गुजरात में की अपने इदारा के अंदर। और रूहानी एतबार से चूँकि हम नक्शबंदी सिलसिला से ताल्लुक़ है, यूँ तो मेरे दादा और जद्द अमजद जो हैं वो चारों सलासिल के मुजाज़ थे और उनमें बैत फरमाया करते थे, लेकिन मुतदाविल और मुतवातिरन आप सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में बैत फरमाया करते थे, जो कि हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जाके मिलता है, और उनके ज़रिए से फिर होता हुआ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। माशाल्लाह जी, वेरी इम्प्रेसिव। अल्लाह करे कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आप बहुत माशाल्लाह
ایک بڑا جو ایڈیشنل ایک آپ کی کوالٹی وہ یہ ہے کہ علمیت بھی. اکثر روحانیت والے اس نعمت سے کبھی کبھی محروم بھی رہتے ہیں کہ لیکن ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس پروگرام میں مسائل ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ مسائل سے پھر تفرقہ بڑھتا ہے, بات لمبی ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ آئندہ بھی مسائل کے بارے میں باتیں نہ کریں, فضائل کے بارے میں انشاءاللہ ضرور باتیں ہوں گی کہ مختلف جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کی فضیلتیں اور اس کے فضائل, اس کا ہم اکثر ذکر کرتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ روحانیت ایک بالکل علیحدہ فیلڈ ہے. ایک طالب علم ہے جس نے پوری کتابیں پڑھی ہیں, جو درس نظامی آپ نے فرمایا, احادیث کا دورہ بھی کیا, قرآن کی بھی ساری اور فقہ اور دوسرے جتنے معاملہ اس میں پورا علم حاصل کیا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پڑھنے سے روحانیت کے میدان میں بھی کوئی ان کے لیے انکشافات ہوں یا انہیں کوئی دسترس حاصل ہو یا اس میدان میں بھی وہ آگے بڑھیں, یا یہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی میں اس کی قرآن و سنت کے حوالے سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ رب العزت نے 4 مناصب جلیلہ عطا فرمائے ہیں, جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا محبوب تم پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, اور جب تلاوت ہو جاتی ہے تو پھر تزکیہ نفس کرتا ہے, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حضور کے یہ مناصب ہیں. یہی مناصب لے کر خلفائے راشدین, صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ائمہ اہل بیت, تابعین, اور پھر ائمہ اربع فقہا, اور پھر ائمہ تفسیر اور اولیاء و صوفیاء لے کر چلے. یہ آج کے دور کے اندر یہ دوئی اور ثنویت کا جو ایک نظام پایا جاتا ہے, اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں یا بلکہ یہ بات بڑی پھیلا دی گئی ہے کہ جو شیخ اور مرشد اور صاحب روحانیت وہ الگ چیز ہے اور علم یہ ایک الگ چیز ہے, جبکہ اسلام اس کی قطعاً نفی کرتا ہے. اسلام نے تو دونوں چیزوں کو, علم اور روحانیت کو اکٹھا اور یکجا کیا ہے, لیکن یہ آج ویسے الگ لوگوں کی نظروں میں کر دیا گیا ہے. یعنی جس کو کوئی کام نہ آتا ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, وہ پیر بن جاتا ہے, اور جس کو جو قرآن و سنت بیان کرے اس کو مولوی کا نام دے دیا جاتا ہے, جبکہ یہ بات نہیں ہے. مولانا سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, خلفائے راشدین ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, صحابہ کبار ہیں, ائمہ ہیں, صوفیاء ہیں, اولیاء ہیں, اور جتنے بھی صوفیاء کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ہوئے ہیں رحمہم اللہ, وہ تمام کے تمام بیک وقت عالم بھی تھے, صوفی بھی تھے, صاحب روحانیت بھی تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ علم پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر تصوف اور سلوک کی منازل کا جو سلسلہ امت کے اندر چلا آ رہا تھا, بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کے اندر وہ مفقود ہوتا چلا نظر آ رہا ہے. میرا ڈاکٹر صاحب مقصد یہ تھا سوال پوچھنے کا کہ عربی ایک زبان ہے. جی, آپ نے تھیولوجی کا ذکر کیا, اس میں ظاہر ہے عربی زبان بھی سیکھی جاتی ہے کیونکہ سارا سلسلہ ہی وہیں سے شروع ہوا. تو آپ گرامر کے ماسٹر ہو گئے, آپ نے عربی زبان کے جو بھی اس کے داؤ پیچ ہیں وہ سیکھ لیے, اس کے اتار چڑھاؤ, اس کے صرف و نحو ساری آپ نے سیکھ لی, احادیث بھی پڑھ لیں, احادیث کو یاد بھی کر لیا, اور اس کے جتنے اور دوسرے لوازمات سے وہ بھی ادا کر لی. لیکن ضروری نہیں کہ آپ روحانی, اس کے میں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ جب تک آپ کسی سے بیعت نہ ہوں, جب تک کسی کی نظر آپ کے اوپر نہ پڑے, کسی صاحب نظر کی, تو اس وقت تک وہ دریچے نہیں کھلتے. یہ کتابیں پڑھنے سے یا یاد کرنے سے یا صرف و نحو یاد کرنے سے یا گرامر پڑھنے سے یہ وہ منزلیں حاصل نہیں ہوتی. میرا مقصد یہ تھا سوال. جی, میں نے وہی اس لیے عرض کیا کہ حضور کے یہ جو مناصب جلیلہ ہیں 4, یہی جب امت کے اندر آگے چلے تو پھر حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت مزید فرمائی. حضور نے فرمایا العلم و علمان, علم 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم وہ ہے کہ جس کا سرچشمہ بندے کی زبان ہوتی ہے. العلم و علمان فالاول یجری علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم, کہ وہ جو
سرچشمہ جو ظاہری علم ہے، جو زبان سے کیلو کال کا علم چلتا ہے، وہ حجت ہے بنی آدم پر، لیکن وثانی حضور نے فرمایا دوسرا علم جس کا سرچشمہ بندے کا قلب ہوتا ہے وہ علم نافع ہے۔ وہ علم نافع اس ظاہری علم کے پڑھنے کے بعد تصوف اور سلوک کی منازل طے کرنے سے آتا ہے، اور اسی کے اندر عملیات آتے ہیں، اسی کے اندر اوراد و وظائف آتے ہیں، اسی کے اندر چلا کشیاں آتی ہیں، اسی کے اندر وہ تمام صوفیاء اور اولیاء کے بتائے ہوئے وہ تمام قسم کے معمولات آتے ہیں۔ یہ ظاہری علم کے پڑھنے کے بعد یہ سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ یہی اسی لیے میں نے کہا کہ اب وہ مفقود ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں ہمارے ناظرین کہ ہم سے بات ہو جائے، ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالز لیں۔ یہ آج ہمارا ذرا پہلا پروگرام تھا اس سلسلے میں، انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں ہم پھر یہ جو صاحب نظر لوگ ہیں جی روحانیت کے میدان میں جنہوں نے بہت اونچی منازل طے کی ہیں، انشاءاللہ ہر پروگرام میں ہم کسی نہ کسی کے بارے میں بات کیا کریں گے تاکہ ناظرین پوری طرح فائدہ اٹھائیں کہ یہ سلسلہ ہے کیا، تاکہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے، اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے سارا یہ وظائف کا سلسلہ، یہ جو عملیات بتائی جاتی ہیں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو کہ کار فرما ہوتی ہیں۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی نیو یارک سے غزالہ ہیں۔ جی السلام علیکم غزالہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا نام غزالہ نواز ہے۔ جی جی۔ اور میرے شوہر کی ڈیتھ 2 ہفتے پہلے ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا افسوس ہوا جی، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میری لاپرواہی تھی، میں انہیں ہاسپٹل نہیں لے کر گئی، ان کی طبیعت خراب تھی۔ اپنے آپ کو آپ الزام نہ دیں، یہ تو اللہ کے کام ہوتے ہیں، وہ تو۔ ہاں بتائیے آپ نے کال کس لیے کی؟ اور دوسرا یہ کہ میرے ہسبینڈ تھوڑا مجھ سے ناراض بھی تھے کچھ دن پہلے، تو ابھی یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کیا پڑھوں ان کے لیے، اور دوسرا یہ کہ لوگ اب میرے خلاف نہ ہو جائیں، ہمارے ریلیٹیوز، میرے لاز، ایوری تھنگ۔ بالکل نہ آپ گھبرائیں، آپ کو بہت صدمہ ہے پہلے ہی، اور آپ کو احساس ہے اس کا بہت، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو احساس ہے، کیونکہ احساس جب ہو تو اس سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، آگے کی آنے والی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جب بے حسی آ جائے تو وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہوئی تو کم از کم اس کا احساس ہے۔ اب ان کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں جو کہ شاید آپ اپنی زندگی میں بھی نہیں کر سکتی تھیں، اس کی وجہ ہے کہ اب ان کو بہت ضرورت ہے۔ زندگی میں اتنی ضرورت نہیں تھی جس وقت جتنی ان کو اس وقت ضرورت ہے، آپ کی طرف سے بھیجی گئی جو بھی آپ ان کے لیے کر سکتی ہیں، اور جو اب ان کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں مزید ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں گے کہ آپ اب ان کے لیے کس طرح، یا کوئی اگر غلطی ہوئی تو اس کا ازالہ کس طرح کر سکتی ہیں، اور کیا کر سکتی کہ جو ان کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہو۔ اب ان کے لیے بھی، اور میرے نیکسٹ جو میرے ریلیٹیوز ہیں۔ جی جی فکر نہ کریں، انہوں نے سن لی آپ کی بات، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو یہ نماز کی پابندی کریں، اور صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کم از کم یہ منزل اپنی بنائیں، اور پڑھ کے ان کی روح کو اصال ثواب کیا کریں روزانہ۔ ٹھیک۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفیل، سورہ فیل قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، اور سورۃ اللہب، جی علم تری کیف فعل ربک، اور سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب، جی 7 مرتبہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد۔ تو جو کوئی بھی ان کے بدگو ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، بہتان لگانے والے ہیں، ان کا تصور کر کے یہ پھونک مار دیا کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی انہیں محفوظ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ کے میاں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ کینیڈا سے ہیں جی اگلے کالر ہمارے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کینیڈا سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ جی مجھے آپ سے ایک تھوڑا سا میرا کوشچن یہ تھا کہ میں یہاں پہ رینٹ دیتی ہوں گھر پہ، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ ہر سال رینٹ بڑھتا جاتا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنا گھر خرید لوں، لیکن مجھے مسئلہ یہی آتا ہے کہ میں بینک سے لون لیتی ہوں تو پھر مجھے اس کے اوپر
इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक से लोन ले कर के और फिर घर खरीदना कैसा है, ज़रा प्लीज़ इसके अच्छा, बारे में मुझे बड़ा बताएं। अच्छा सवाल है, और डॉक्टर साहब चूँकि माशाल्लाह आलिम हैं, उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी रिसर्च भी की होगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं एक अर्ज़ कर दूं कि आजकल इस सिलसिले में काफ़ी कंपनीज़ ऐसी बन गई हैं जो कि शरिया के मुताबिक फ़ाइनेंसिंग करते सही ना हैं। बताएं। तो वो उसके बारे में भी ज़रा आप गौर कीजिएगा कि उनका देख लें अच्छी तरह कि वाकई वो शरिया के मुताबिक उनकी फ़ाइनेंसिंग है, कोई सूद का एलिमेंट तो नहीं है। और मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। इस सिलसिला में जामियातुल अज़हर, दमिश्क यूनिवर्सिटी, बगदाद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी, फ़िक़ा अकेडमी जद्दा और काफ़ी उलमाए अहले सुन्नत के अकाबिर यानी उलमा, उनके फतावाजात आ चुके हैं। यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यानी मुस्लिम ममालिक के सिवा दूसरे ममालिक में जो लोग भी रहते हैं वो अपने लिए घर, गाड़ी और अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको यहाँ पे फाइनेंस करवा सकते हैं। मॉर्गेज दे सकते हैं? जी, मॉर्गेज दे सकते हैं। हाँ, वो इंटरेस्ट पे क्यों ना हो। मैं वही बयान करने लगा हूँ। कुरान मजीद की उन्होंने आयात करीमा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा ये दलील के तौर पर पेश की हैं, और उसके लिए उन्होंने बुनियादी तौर पर ये कहा है कि यहाँ पे आप जो भी घर वगैरह या मॉर्गेज लेते हैं उनकी अदा करते हैं, वो इस सूरत में सूद नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रहा कि सूद हलाल है, सूद हराम ही रहेगा, हर सूरत में रहेगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी अच्छा, बाअमरे मजबूरी। ये बड़ा दिलचस्प डॉक्टर साहब आपने फरमाया, क्योंकि इससे और भी बहुत सारे सवाल निकलते हैं। फिर इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इस पर भी बात करेंगे कि जब आप इस्लामी मुल्क में ना रह रहे हों, जी, जब इस्लामी कि जहाँ का आइन और जहाँ के दूसरे कवानीन शरीयत और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो वहाँ फिर हमारा रहना किस अंदाज से होगा, और उन कवानीन की पाबंदी और उन अहकामात की पाबंदी किस तरह हम बजा लाएँ, ये जानते हुए भी कि ये शरीयत और इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं। ये इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में करेंगे। अगले कॉलर जी कैलिफोर्निया से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हाँ जी जी हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी, फरमाइए। जी, मेरी भैन ही पाकिस्तान तो उसना बेटा आ। हाँ, तो नजर बिल्कुल कोई नहीं, दो अखी नहीं, तो ऑपरेशन भी हुई रहे, कोई नजर नहीं सही होनी भी। हाँ, तो हाँ जी, कोई दसो पढ़ने वास्ते। अच्छा, हालात भी उन्होंने बहुत खराब है, करने भाई किसी ठीक है। टाइम खाने से भी नहीं मिलना। ठीक है जी, बड़ा दुख हुआ सुन के। पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि वो ज़रा सुन लें उनकी बात गौर से। आप बिनाई के बारे में, अपने हमशीरा की बिनाई के बारे में पूछ। बेटा, हमशीरा का बेटा, हमशीरा के बेटा, आप उनके लिए फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, फ़कशफ़ना, ये जी आया करीमा है कुरान मजीद की, फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। इस वक्त मुझे मुस्तहज़र नहीं। अच्छा, तो ये आया करीमा तकरीबन 101 मरतबा पढ़ के पानी पे फूंक मार के उनकी आंखों पे छींटे मार दिया करें। या अगर उम्मीद है कि आपने लिख ली होगी। मैं अक्सर गुजारिश करता रहता हूँ कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले कागज़ और कलम साथ रख लिया करें। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि ज़रा एक दफ़ा फिर दोहरा दें, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लें। फ़कशफ़ना, जी दोबारा बोलो। हाँ बोल रहे हैं, दोबारा आप लिख लें प्लीज़। हाँ जी हाँ जी। फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। ये किसी अगर कोई हाफिज़ साहब को आप जानते हो तो उनसे भी दोबारा तस्दीक करवा लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि कौन से पारे में, फिर आप वहाँ से देख के भी लिख लीजिएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपने लिख ली होगी। इसको 101 दफ़ा पढ़ के पानी पे फूंक मारनी, पानी पे फूंक और मारना बच्चों को है। पिलाना और सर्जरी हुई है, पानी की ममानियत है, तो वैसे फूंक मार दिया करें। अच्छा, वरना पानी आंखों में डालें, पानी के छींटे मार दिया करें आंखों। अच्छा, ठीक है जी। उम्मीद है आपने नोट फरमा लिया होगा। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह बच्चे को बिनाई अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हमें खा वो कितना ही मुश्किल क्यों ना नज़र आता हो, अल्लाह के नज़दीक वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और हमने अपनी परेशानियों को भी इसी तरह मुखातिब होना है कि परेशानियों की कोई हैसियत नहीं है, हमारे अल्लाह बहुत बड़े हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एज़ यूजुअल हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे
روز اول سے ہمارے اسپانسر بھی ہیں. honeyderm.com بالوں کے لیے اور جلد کی بیماریوں کے لیے، اور جو ہمارے ناظرین ڈائبیٹک ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے ان کے پروڈکٹس بہت ہی مجرب ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تینوں پروڈکٹ خود یوز کرتا ہوں اور مجھے الحمدللہ بہت فائدہ ہے. مجھے اکثر لوگ فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ اتنے یقین کے ساتھ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ میں کہتا ہوں میں اس لیے کہ میں خود ان کو یوز کرتا ہوں. اور دوسرا الحمدللہ معاف کیجیے، الحمدللہ میری عادت یہ ہے کہ میں کسی ایسے پروڈکٹ کا اپنے پروگرام میں اس کی افادیت کے بارے میں نہیں کہوں گا جس کے بارے میں مجھے خود یقین نہ ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے. میں نے اگر کسی غلط پروڈکٹ کو اچھا بنا کے پیش کر دیا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، جس کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوں. تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے خود یا تو میں ان سے واقف ہوں، ان کے پروڈکٹ کے بارے میں مجھے خود یقین ہو، تو پھر میں ان کے بارے میں یہاں اس پروگرام میں کہتا ہوں. تو ہنی ڈرم کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ میں خود اس کو استعمال کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھے ان کے پروڈکٹس ہیں. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں، گرنے تو فوراً بند ہو جاتے ہیں، اور نئے بال بھی اگتے ہیں چند مہینوں کے بعد. اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک ہفتے کے بعد بال اگائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بال گرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. اور دوسرا جلد کی چھوٹی موٹی بیماریاں، بلکہ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، خاص طور پہ ہماری بچیاں جو ہیں ان کو بہت پریشانی ہوتی، بڑی بڑی مہنگی کریمیں وہ یوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے ان کی ڈرماٹونک کریم ہے، بہت ہی مؤثر اور وہ مجرب ہے. اور جو ان کا ڈائبیٹک فارمولا پاؤڈر ہے، وہ تو اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ استعمال کریں، کیونکہ آپ بہت ہی چاق و چوبند اور توانا اپنے آپ کو انشاءاللہ محسوس کریں گے. تو honeyderm.com آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسرے ہمارے ہیں کندھار، یہ افغانی کھانے بناتے ہیں، اوک ٹری روڈ پہ ایزلن نیو جرسی میں ان کا ریسٹورنٹ ہے، اور بہت ہی مزیدار، لذیذ اور زبردست افغانی کھانے یہ بناتے ہیں. خاص طور پہ انہوں نے افغانستان سے اپنے شیف بلائے ہیں. سیٹھ لطیف صاحب اس کے مالک ہیں، بہت توجہ دیتے ہیں کھانوں پہ، ان کی کوالٹی کے اوپر اور ان کے معیار کے اوپر. یہ اب آپ جائیں گے، جب کھائیں گے تو آپ مجھ سے 100% ایگری کریں گے. میں خود بھی وہاں جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، بلکہ شاید پرسوں بھی میرا وہاں چکر لگے تو میں ضرور وہاں انشاءاللہ کھانا کھاؤں گا. آپ بھی جب جائیں گے تو آپ یاد کیجئے گا اور محمود احمد اوان کو دعا بھی دیجیے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. طلعت ہیں کولوراڈو سے. السلام علیکم. جی طلعت، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنے بیٹے طاہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. پورا نام ہے اس کا محمد طاہر حسنین. جی جی جی. اس کی جاب کے سلسلے میں، جی جی گریجویٹ اس نے کیا ہے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں 2 سال پہلے، لیکن اس کی جاب نہیں ہے اور انٹرویو تو بہت ہوتے ہیں. اچھا. یہ کینسس یونیورسٹی سے اس نے کیا ہے. کب، کتنا عرصہ ہوگا کیے ہوئے گریجویشن؟ یہ اس کو 12 میں کیا. جی 12 میں کیا تھا. جی. اچھا، تو انٹرویوز ہو رہے ہیں لیکن کہیں فائنل بات بنتی نہیں ہے. ہاں ہاں، آگے بڑھتی نہیں. ٹھیک ہے، سنیے ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں. میری بہن، آپ اپنے بیٹے سے کہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں. جی. 313 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور ان کی جاب ہو جائے گی. انشاءاللہ جی، ہم بھی دعا کریں گے اللہ آسانیاں پیدا کریں، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ جب ان کو جاب مل جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. جی اگلے کالر کینیڈا سے خالد صاحب. السلام علیکم. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے خالد بھائی؟ اللہ کرم ہے سر. میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری جو لوور بیک ہے نا، اس کی جو وہاں ڈسک کے اندر نا ایک نرو پنچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میری جو لیفٹ لیگ ہے نا پوری آل دا وے میرے پیر تک جو ہے نا اس کی درد جاتی ہے. بہت بری درد ہوتی ہے.
جی بہت بری, اور بڑی میں تکلیف ہے. تقریباً یہ 10 ویک ہو گئے اس چکر میں. اب میری اسپیشلسٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس کا ویٹ کر رہا ہوں. اچھا تو مجھے کوئی کچھ بتائیں کہ میں جی اس کے ضرور لیے کیا پڑھوں, کون سی دعا پڑھوں کہ مجھے تھوڑی ضرور اس میں ضرور آسانی ملے. ضرور انشاءاللہ, فکر نہ کریں. جی ان کا نام خالد صاحب. جی خالد صاحب. جی خالد صاحب آپ آیہ کریمہ لکھ لیں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ, یہ آیہ کریمہ 21 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے, تو دائیں ہاتھ پہ پھونک مار کے جہاں سے درد سٹارٹ ہو وہاں سے لے کر اینڈ تک آپ ہاتھ پھیر لیا کریں, اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو جھاڑ دیا کریں. 21 مرتبہ کر کے 3 مرتبہ آپ کوشش فرمائیں تو روزانہ کر لیا کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ. یہ خالد صاحب عام جو دعاؤں کی کتب ہوتی ہیں, کتابیں, ان میں بھی یہ آپ کو دعا مل جائے گی, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ قرآن وَالصَّلَاۃِ. مجید کی آیت ہے. جی کینیڈا سے فوزیہ. السلام علیکم فوزیہ. السلام علیکم. جی جی مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں معلوم کرنا تھا. وہ ایکچولی ان کے کافی عرصہ ہو گیا, بہت مطلب 17-18 سال ہو گئے, ان کو بیبی نہیں ہوتا, تو اور ان کے ہسبینڈ کا بھی کچھ مسئلہ ہے. کہاں پہ ہیں آپ کی ہمشیرہ؟ جی کینیڈا میں. انہیں کہیں خود کال کریں. لیکن وہ نہیں میں مطلب میں ان کو بتا دوں گی. دیکھیں یہ پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کا کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے تو ہم آپ کو کیوں بتائیں, وہ خود ہی ان کو پتہ لگنا چاہیے, وہ خود کال کریں, انشاءاللہ ان کو ضرور بتائیں گے. آپ برا نہ منائیے گا, لیکن وہ اگر خود کال کر لیں تو اچھا ہے. ایلینوائے سے ہیں جی. السلام علیکم. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میری وائف نے اپلائی کیا تھا امیگریشن میں, تو وہاں سے ورک پرمٹ آ کے 4-5 مہینے ہو گئے, ابھی تک کوئی اس کا آگے کاروائی نہیں بڑھی. اچھا. اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد جو ختم قرآن کہا جاتا ہے, اس میں مردے کو کیا ثواب ملتا ہے, جس میں قرآن میں تو جو ہے ضابطہ حیات زندگی ہے اور تمام مسائل ہیں. دیکھیں اصل زندگی تو ہماری شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. یہ تو ہم مرتے یہ تھوڑی کہ ختم ہو گیا سارا. اصل تو جو ہماری اصل جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے وہ تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے بھائی صاحب. یہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ یہاں تو ہم ہیں عارضی طور پر, اور یہاں سے ہم نے انتقال کر کے, اس لیے انتقال کرتے ہیں کہ ہم نے منتقل ہونا ہے ایک ایسی زندگی میں جو اللہ کے وعدے کے مطابق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کے مطابق کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی, اس کے تقاضے بھی ویسے ہی ہیں. تو دعائیں پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان میں جاتے تھے, دعائیں پڑھتے تھے. ان کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ مردے ہیں, تو وہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے تھے. انہوں نے بہت دعائیں ایسی ارشاد بھی فرمائی ہیں جن کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ آپ قبرستان جائیں تو یہ دعائیں پڑھیں. اور قبر کے عذاب کے بارے میں بہت ساری حدیث بھی ہیں, روایات بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مردے کے ساتھ کیا حالت ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک, تو آپ مردے دفنانا ہی چھوڑ دیں. تو ویسے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں ذرا مزید. جو ان کا پہلا سوال ہے امیگریشن کے معاملات کے بارے میں, جی یہ لکھ لیں, یا جامعو یا عطوفو یا لطیفو. یا جامعو یا عطوفو یا لطیفو روزانہ مغرب کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو, یا ستارو یا فعالو, یا ستارو یا فعالو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا امیگریشن کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جو دوسرا انہوں نے سوال کیا, وہ ڈاکٹر صاحب میں گزارش کر دوں کہ وہ تھوڑا سا نا اس میں یہ مسئلہ ہے نا, جی جی جی, اس میں مختلف لوگوں کے مختلف عقائد بھی ہیں. جی جی, تو میں نے تو ایک جنرلی ان کو بتا دیا کہ جی چونکہ وہ زندگی ہے آلریڈی تقریباً آپ نے بیان کر دیا. وہ مرتا تو ہم تو بلکہ ایک اصل جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی اس میں جا رہے ہیں, تو اس کے تقاضے بھی پھر ویسے ہی ہیں. تو کسی کے لیے آپ اگر دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کرے, ہم ورنہ تو ہم نے بھی ہے, آپ نے بھی ہے, تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اگر آپ پیچھے لوگ ایسے چھوڑ کے جائیں گے جن کی تربیت ایسی ہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کے لیے قرآن کریم پڑھ کے آپ کے لیے بخشیں. تو اس کی اب عظمت کا میں کیا بتاؤں آپ کو, میں کون ہوتا ہوں, قرآن اللہ کا کلام ہے. تو بس یہ اس کو میں یہی رکھتا ہوں تاکہ اس میں کوئی مزید پھر
کوئی وہ مسئلی اور فقہی بحث چلنا شروع ہو جائے۔ جی اگلے کالر نیو یارک سے فرحان جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ پہلے میری سسٹر نے شادی کی تھی، پھر میری ڈیورس ہو گئی تھی، تو میری سسٹر نے ان کے ہسبینڈ کے جو برادر ہے نا ان سے میری شادی کروا دی تھی، اور ان کے آپ کے بہنوئی کے بھائی کے ساتھ؟ جی اچھا، دو سسٹر ایک ہی گھر میں ابھی نا، ہم دونوں بہن میں، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں بھائی۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی ایکس وائف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کا کنٹینیو ہے، ان کے پاس 2 بچے بھی ہیں ان کے، اب یہاں پر بھی بچہ آنے والا ہے، اور ان کے مزید جو ہے نا سلسلے، اس کی وجہ سے میری سسٹر کے بھی روز جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ان کی کیا اس کا ہسبینڈ کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میرا ہسبینڈ کہتا ہے میں نے تمہیں رکھنا ہے لیکن میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کا بچے ہیں۔ لائک مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے آپ سے نکاح کیا؟ جی بالکل، طلاق ہو گئی تھی؟ جی، اور ان کے بعد ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی طلاق کے بعد؟ جی دیکھیں یہ دیکھیں آپ سن لیں دیکھیں، اگر تو انہوں نے طلاق نہیں دی اور ان کا نکاح ان کے ساتھ ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، کیونکہ وہ جائز ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے طلاق دے دی تو اس کے بعد بھی انہوں نے تعلق رکھا تو وہ حرام ہے۔ تو اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے ان کو اسپانسر کیا تھا نا یہاں پر، جی سب کچھ فنش تھا، کلین تھا، مجھے پیپر دکھا کے ڈیورس ہو گیا ہے، سائن وائن ہر چیز۔ اچھا اب آپ کا سوال کیا ہے محترمہ؟ کہ میرے گھر میں کس لائک یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت میں پریگنٹ ہوں، یہ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، کبھی کہہ رہے میں نے چھوڑ دیا، کبھی نہیں چھوڑا، کبھی کہہ رہے ہیں ڈیورس بھی دکھا دیا، تو اس سچویشن میں اگر یہ مجھے چھوڑ دیں گے 2 بچوں کے ساتھ۔ آپ فکر نہ کریں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا سوال ہے کیا، سچی بات ہے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ دینی مسئلہ کم اور سماجی مسئلہ زیادہ لگ رہا ہے مجھے تو لیکن ان کے لیے کوئی دعا کر دیں کہ اگر تو انہوں نے واقعی طلاق دی ہے اس عورت کو جو ان کی پہلی بیوی تھی تو ان سے چھٹکارا ہو جائے، اور اگر نہیں دی اور ابھی تک نکاح ہے تو کوئی اللہ ایسی صورت فرما دے کہ ہماری بہن جنہوں نے کال کی ہے ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے لیے جی سن لیجیے آپ، اس کے لیے شرعی مسئلہ تو سب پر واضح ہی ہے، اس کی تو وضاحت کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ اور رہ گیا ملکی مسئلہ یہاں کا یا اور پاکستان کا، وہ بھی واضح ہے، اس کی وضاحت کی بھی ضرورت بالکل صحیح ہے۔ تو رہ گیا مسئلہ ان کے قلبی سکون کا۔ ہاں جی، تو قلبی سکون کے لیے یہ ہے کہ یہ روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں فجر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ یہ آپ نے کرنا ہے اب، کیونکہ آپ کا مسئلہ بڑا ہے، اگر آپ باقی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں آپ کی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے، اور آپ کا ماشاءاللہ جو ایک نئی آمد ہو رہی ہے اس کے لیے بھی، تو آپ یہ بہت طاقت ہے درود شریف میں، یہ ایک ایسی واحد دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ بندوں کو جی ہاں جی بالکل، اور اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ سے مانگے بھی، مانگنے پہ بہت کچھ ملتا ہے۔ جی ٹائم ہو گیا، بڑی جلدی ہو گیا ٹائم، ایک اور بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے MaryMax.com جو والدین پریشان ہیں اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے، ان کے لیے بہت ہی اچھا ایک ویب سائٹ ہے، پاکستانیوں نے بنایا ہے، اور ان کی منشا بھی یہی تھی کہ پاکستانیوں کے لیے ہی وہ کام کریں، تو بہت ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے رجسٹر کروایا ہے۔ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی رشتہ ڈھونڈنے میں، آپ بھی رجسٹر کروائیے، اپنے قوائف وہاں پہ آپ درج کر دیجئے۔ اس میں سب سے بڑی خوبی اس ویب سائٹ میں یہ ہے کہ یہ آپ کی پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور میری بھی جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں بھی ان کو یہی تاکید کرتا ہوں کہ لوگوں کی جو انفارمیشن ہوتی ہے ذاتی، وہ ایک امانت کے طور پہ ہوتی ہے، تو اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ برائے مہربانی اپنا جو ویب سائٹ ہے اس کو اس طرح سے آپ چلائیں کہ کسی کی انفارمیشن کسی غلط ہاتھ میں نہ جائے۔ تو میں خود بھی مطمئن ہوں اور انہوں نے بھی مجھے بہت اطمینان دلایا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے اچھے جوڑے اور اچھے رشتوں کا بندوبست فرمائے، کیونکہ یہ بہت ہی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہیں ہمارے فلائی ٹائم ٹور اینڈ ٹریول،
آج کل بہت سارے لوگ عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، پاکستان بھی آنا جانا ہمارا لگا رہتا ہے، اور کئی دفعہ ہم ویکیشنز پہ بھی جاتے ہیں، کہیں رشتوں کے لیے، شادیوں پہ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ بہرحال سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا جاتا ہے، زندگی کا حصہ ایک سفر ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا ٹریول ایجنٹ آپ چوز کریں کہ جو آپ کو بعد میں پریشان نہ کرے یا پریشانیوں کا موجب نہ بنے۔ اکثر ٹریول ایجنٹس جو ہوتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، کہ وہ ان کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ کس طرح ٹکٹ بک جائے اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم۔ پھر کئی دفعہ آپ کو ایئرپورٹ پہ پریشانی ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ آپ کی اوکے نہیں ہوئی ہوتی، سیٹ وہ ویسے ہی اوکے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو فلائٹ ٹائم والے ہیں، ان کو میں تقریباً بہت عرصے سے جانتا ہوں کہ 30-35 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ہی پروفیشنل ہیں، بہت ہی خیال رکھتے ہیں، اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو بھی ٹریول کرنے والے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو آپ جب بھی آئندہ سفر کا ارادہ کریں، عباس بلوچ صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں، بے شک ان سے آپ خود بھی بات کریں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہاں سے جب آپ ٹکٹ لیں گے تو آپ کو سفر میں یہ جو جن پریشانیوں کو میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے کسی سے آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا۔ فلائٹ ٹائم ان کا آپ دیکھ رہیں گے اسکرین پہ بھی، فلائٹ ٹائم ٹور اینڈ ٹریول۔ نیکسٹ ٹائم جب بھی سفر کا وقت آئے، موقع آئے، تو ان کو ضرور ایک دفعہ موقع دیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اور دوبارہ السلام علیکم، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ کیلیفورنیا سے ہیں ہماری اگلی کالر روبینہ، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی جان میں کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں۔ جی جی بھائی جان میرا نا کافی دیر سے 2-3 سال ہو گئے کہ میری کمر پیچھے گردن سے لے کے کمر تک نا درد رہتی ہے پورے جسم میں۔ میں نے کافی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے کہ دوائیں بھی کھائی ہیں، ایم آر بھی کروایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2-3 سال ہو گئے بھائی جان۔ اچھا، کوئی وجہ ہوئی تھی یا ویسے ہی اچانک شروع ہو گیا؟ تو یہ میرے بیبی ہوئے تھے بڑے سی سیکشن سے۔ اچھا اچھا، اسی دوران میرا بیبی ہوا، تو اس کے بعد میں یہ میری۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب آپ سن لیجیے ذرا غور سے جو بھی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ آپ کاغذ پینسل لے کے لکھ لیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ آیہ کریمہ 21 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، ایک دفعہ ذرا پلیز بتا دیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 21 دفعہ یہ آیہ کریمہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کے دائیں ہاتھ پہ پھونک مار کے جہاں سے درد سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے لے کر اینڈ تک آپ ہاتھ کے ساتھ پھیریں اور وہاں سے پھر چھنک دیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کے پیچھے درد ہے تو وہاں تو ہاتھ نہیں پہنچے گا؟ جتنا کوشش کر کے، اچھا جہاں تک پہنچ سکے، جہاں تک پہنچ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ شوکت صاحب نیو یارک سے، السلام علیکم۔ جی شوکت بھائی السلام علیکم۔ ہلو، اگلی کالر دیکھ لیں، میں خیال ان کی کال ڈراپ ہو گئی۔ ملواکی سے فوزیہ، السلام علیکم۔ ہلو، ملواکی سے فوزیہ، السلام علیکم۔ ایلینوائے سے ہیں جی، نام نہیں بتا رہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے ذرا سا پوچھنا یہ تھا کہ میری بڑی بیٹی 5 مہینے سے اپنے میاں سے سیپریٹ ہے، اور دونوں کو اتنا غصہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آتا ہے، شکل دیکھ کے، اور 5 مہینے سے میرے گھر میں ہے۔ آپ نے پہلے بھی کال کی تھی؟ اتنا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، اس کو بھی ہے اور اس کو بھی۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بیٹی آپ کی یہیں پیدا ہوئی تھی؟ جی میری بیٹی یہیں پیدا ہوئی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جو میاں ان کا ہے وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ وہ یہاں نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، 2 سال کے تھے جب آ گئے تھے۔
مگر یہ کہ بہت اچھا چل رہا تھا، اس کا کچھ چکر ہے کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا، وہ اس کو بہت تیش میں آتی ہے جب بہت لڑتے ہیں. چلیں بڑا افسوس ہوا سن کے، یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، بہت دکھ ہوتا ہے والدین کو. بہت افسوس ہے. آپ یقین کریں میں ختم ہو رہی ہوں. مجھے پورا احساس ہے. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے دل میں محبت اور الفت پیدا کرے، اور جو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت افاق ہوگا. وہ آپ غور سے سن لیجئے گا ذرا. غصے کا بتائیے گا. جی جی دونوں کے کچھ، ان کا تو میں کچھ نہیں کر سکتی، اپنی بیٹی کا تو کر سکتی ہوں. جی آپ کاغذ پینسل لیں. بالکل بالکل. والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پھر سے ریپیٹ کریں گے آپ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. عن الناس. یہ 41 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے اپنی بیٹی کو پلایا کریں. اور مجھے ایک اور بات بولنی تھی، اگر آپ پہلا سوال مکمل کر لیں. جی 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 بالکل. ہاں، اور دوسرا ان دونوں کے درمیان باہمی محبت کے لیے آپ پڑھیں یا ودود بحق قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا ودود بحق، پوری سورہ اخلاص آگے پڑھنی ہے. جی بحق آگے پوری سورہ اخلاص. یہ آپ نے یہ بھی 41 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، تو یا اگر بیٹی خود پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے، تو یہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے بیٹی کو پلا دیا کریں. جی آگے آپ کا سوال. جی کیا فرما رہی تھی آپ؟ میرے خیال ان کا ڈراپ ہوگی کال. نیکسٹ کال ہے جی کلثوم کینیڈا سے. السلام علیکم. ہلو جی آج کیا ہو رہا ہے جی؟ آج کالز بڑی ڈراپ ہو رہی ہیں. کینیڈا سے امتیاز صاحب ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں اپنے بھائی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی ہے، دوسری تیسری جگہ پہ مجھ سے چھوٹا ہے، اور وہ پاکستان میں ہے. وہ اپنی والدہ کے ساتھ، اور جو میری بھی والدہ ہے ظاہر ہے، تو اور میرے بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے. اتنی زیادہ بے ادبی کرتا ہے کہ کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسے الفاظ وہ اپنی ماں کے بارے میں بولتا ہے. استغفر اللہ. اب وہ ماں میری پاکستان جانا چاہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ادھر آئے گی تو میں مار دوں گا. تو اس سلسلے میں بڑی پریشانی ہے ہمیں. تو کیا ہوا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کوئی وجہ تو اب ہوگی. دیکھیں کافی عمر کا ہو چکا ہے، آلموسٹ 42 ایئرز اولڈ ہے وہ، اور بچپن سے ہی وہ بہت ایک تو اسی طرح کی اس کی طبیعت ہے. امتیاز بھائی آپ کی بات ہوتی ہے ان سے؟ کبھی کبھار ہوتی ہے. میں تو جب بھی بات کرتا ہوں ویسے میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ آپ ان کو ترغیب ضرور دیں. دیکھیں والدین کی نافرمانی، والدین سے نفرت اور والدین سے اس طرح کا سلوک کرنا نا، یہ انتہائی نقصان کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی، خاص طور پہ جب وہ ضعف کو پہنچ جائیں، ضعیف ہو جائیں، اس وقت ان کے آگے آواز بھی بلند کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو یہ بہت نقصان کی بات ہے. اسے آپ ضرور سمجھائیے گا کہ کیوں اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہو، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤ گے ماں کے ساتھ، خاص طور پہ اگر اس طرح کا سلوک رکھو گے. لیکن آپ کیا کریں اس کے لیے، وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ میں اور میری والدہ لاسٹ یہ جو پچھلا سال تھا ہم حج کرنے گئے تھے، ادھر بھی بہت اس کے لیے دعائیں کی ہیں. میری والدہ دن رات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. انشاءاللہ جی دعائیں قبول ہوں گی. والدہ کی دعا تو بہت ہی مؤثر تو ہوتی ہے. صرف وہی ایک فیملی میں ایسا ہے کہ جو اسی لیے میں نے گزارش کیا کہ جب بھی کبھی بات ہو نا تو پیار سے، محبت سے اس کو ترغیب بھی دیا کریں کہ دیکھ ماں ہے، ماں کا کتنا درجہ. پرابلم اس میں ایک بہت بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کی بات سننا نہیں پسند کرتا، سنتا ہے ہی نہیں. جب بھی بات شروع کریں وہ بات جاری ہو. ظاہر ہے جی مسئلہ تو ہے نا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے. تو آپ سن لیں ذرا ڈاکٹر صاحب کی بھی بات. آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی والدہ صاحبہ سے کہیں یا خود سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک، الحمد سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک سورہ فاتحہ آپ نے 92 مرتبہ 92 ٹائم اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. یہ تقریباً 11 دن آپ کریں اور ان کا تصور کر کے ان کے چہرے پہ پھونک ماریں. اور اگر پاکستان میں اس وقت کوئی یہ عمل کر سکتا ہے تو کر کے پانی پہ پھونک مار کے انہیں پلا دیا کریں.
سورہ فاتحہ الحمد سے اہدنا الصراط المستقیم تک. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ماشاءاللہ آپ تشریف بھی لایا کریں گے پروگرامز میں, تو بہت سارے ہمارے ناظرین ہوں گے جو آپ سے ملنا بھی چاہیں گے. جی جی. ان کی خواہش ہوگی کہ آپ سے دین کے بارے میں بھی سیکھیں, یا جو ان کے مسائل ہیں, کوئی تعویذات ہیں یا اس طرح کی وہ بھی. تو اس کے لیے ایک تو آپ اپنا نمبر, ٹیلی فون نمبر بتا دیجئے تاکہ وہ آپ سے رابطہ قائم کر سکیں, اور یا پھر ٹیلی فون کریں تو ان کو بتا دیں کہ آپ کہاں اور کس وقت ان سے مل سکتے ہیں. جی جی. میرا سیل نمبر ہے 646-552-6186. ایک دو دوبارہ بتا دیجیے. 646-552-6186. ٹھیک ہے جی, بتائیے اگلے کالر عابد صاحب میساچوسیٹس سے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں میساچوسیٹس سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا 5-6 ایئر سے جو ہے نا اسٹامک کے مسئلے میں بہت زیادہ مجھے پرابلم ہوئی ہے. اچھا. میں نے اس کی ٹریٹمنٹ بھی بہت کروائی, لیکن اس میں جو ہے نا کوئی متواتر فرق نہیں آتا. کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے لیکن پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس کے لیے آپ بتائیں تو. کیا معدے میں درد ہے یا آپ کو سٹولز زیادہ ہوتے ہیں یا کیا؟ سٹولز کا بھی مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ گیس کی پرابلم رہتی ہے. یہ جو ہے نا کھانے کے فوراً بعد گیس ریلیز نہیں ہوتی. تو آپ نے دوائیاں آپ نے بتایا کہ کافی استعمال کر چکے ہیں. چورن جی میں میڈیسن کافی لی, یہاں سے بھی, میں پیچھے پاکستان گیا, وہاں سے کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے لیکن پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. دیسی دوائیاں بھی استعمال کی کیونکہ وہ خاص طور پہ اس کے لیے؟ ہاں جی وہ بھی کی, ہومیوپیتھک وغیرہ, لیکن کوئی فرق نہیں اتنا پڑتا. پھکیاں اور چورن وغیرہ سب؟ ہاں جی تقریباً ٹھیک ہے جی, کر کے دیکھ لی. اب ٹھیک ہے, آپ بے فکر رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ یہ کھانے کے حوالے سے نا پانی صرف کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں, درمیان میں اور آخر میں بالکل قطعی طور پہ بند کر دیں. بالکل صحیح فرمایا. اور کوشش کریں کہ اگر پہلے بھی نہ پی سکے تو زیادہ بہتر ہے. کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے پی لیں, یا کھانا کھانے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پی لیں. کوئی بھی لیکوڈ چیز آپ نے استعمال کرنی ہے. کھانے کے بعد فوراً بعد نہیں پینا. جی فوراً بعد نہیں. ناشتے کے بعد یا کھانے کے بعد فوراً چائے وغیرہ استعمال نہ کریں. اچھا, فوراً نہیں استعمال کریں. اچھا, یہ تو بہت عام ہے. جی عام ہے. یہ ہی چیز جو ہے یہ معدے کو ڈسٹرب کر رہی ہے, اور یہ ڈائبیٹک پیشنٹ میں بھی اضافہ. چائے کے لیے کتنا وقفہ ہونا چاہیے ڈاکٹر؟ تقریباً ایٹ لیسٹ جو ہے نا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کا. ناشتے کا مزہ ہی نہیں آتا. آدھے سے پونا گھنٹہ فرق دیتے تو زیادہ مناسب ہے. اس کے علاوہ روحانی علاج اس کا قرآن مجید کی نسبت سے یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں نا, ایک تو نماز کی پابندی کریں, پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھا کریں. فلق اور سورہ ناس, اور اس کے علاوہ 11 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے تو پی لیا کریں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. مجھے بتایا جا رہا ہے جی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. بہرحال اگلے اتوار انشاءاللہ ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام کے دوران اگر ہم دونوں سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کے طلبگار ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے پروگرام کے فوراً بعد ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا شو شروع ہوگا, تو ضرور دیکھیے گا. آج اس میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ پین مینجمنٹ کے ماہر ہیں. بہت سارے ناظرین کی کال بھی آئی کہ جن کو درد کی شکایت ہے, تو وہ بھی پروگرام دیکھیے گا, شاید ان کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو ڈاکٹر زاہد اینڈ زارا شو رائٹ آفٹر غیب کی باتیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی, محمود احمد اوان اور ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے اتوار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.